अज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से एक और मजलिस आप मोमिनीन के दरमियान, जो कि तारीख़ के हिसाब से आज शब शहादत है, कल रोज़ शहादत है, अलबत्ता कल भी मजलिस की तौफ़ीक़ है आपके मोमिनीन के दरमियान इंशाअल्लाह। चंद दिन खुदा ने जो तौफ़ीक़ दी, कोशिश यही की कि उन हज़रत की ज़िंदगी से हम कुछ अपने लिए हासिल कर सकें, क्योंकि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला क्योंकि इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लिए रोल मॉडल उसवा हसना रसूल खुदा की बेटी है। तो जब इमाम के लिए नमूना अमल हो, उल्गू हो, रोल मॉडल हो, तो हमारे लिए तो बेदर्ज उला उनकी सीरत जो है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं जो आप मोमिनीन के अज़ान आली में चंद दिन में मुंतकिल करने की कोशिश की। अज़ान मोहतरम, माशरा साजी या सोसाइटी की डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और ख़ास तौर पे ज़हूर के लिए सोसाइटी डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर शख्स को अपना एक रोल उसमें प्ले करना है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई शख्स ये भी नहीं कह सकता कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हर शख्स अपने ही हदूद में अपनी ज़रफ़ियत के हिसाब से उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा कर सकता है, और करना भी ज़रूरी है। क्योंकि बहरहाल हम एक ऐसे माशरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस माशरे के अंदर अदालत होगी, जिस माशरे में इंसाफ होगा, जिस माशरे में इंसान को तम और लालच नहीं होगी। वो रिवायत जो आप सुनते हैं कि बूढ़ी खातून सर पर हीरे जवाहरात या सोने या इस तरह की चीज़ लेके चल रही होगी और कोई उसकी तरफ निगाह नहीं करेगा, तो ये माशरा कैसे तश्कील पाए? ये माशरा ज़ाहिर है कहीं से तो शुरू होगा, कभी तो शुरू होगा। तो क्यों नहीं हम आज से ऐसे माशरे की तश्कील शुरू कर दें? हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जो है वो इमाम आएंगे तो तब्दील होंगे? हम अपने आप को तब्दील करें कि इमाम खुद तशरीफ़ ले आए। यानी ये बहुत कॉन्सेप्ट है, ज़ाहिर है पुराने गुज़श्ता ज़मानों के अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि हम हाथ पे हाथ बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें, वो हालात बदलेंगे, इमाम आ जाएंगे। अज़ान मोहतरम नहीं, आपके सामने है 11 इमाम आए, चले गए, लोग देखते रह गए, लोग इसी इंतज़ार में देखते रह गए। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी ये कि हम अपने आप को इस काबिल करें कि हम ज़हूर के अंदर दाखिल हो सकें, और वो तभी मुमकिन है कि जब हम सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ, वो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला आदमी बेशक अच्छी इबादत करे उसके ऊपर, लेकिन जब तक एक माशरा साजी नहीं होगी, एक माशरा डेवलप नहीं होगा, तब तक आप कैसे जो है वो अपने आप को उस हदफ की तरफ बढ़ पाएंगे जिसके लिए तमाम अंबिया भी इंतज़ार करते रहे। माशरा साजी, सोसाइटी डेवलपमेंट में, सोसाइटी में अपना किरदार अदा करना, बहुत सारे उसके बहरहाल पहलू हैं। ज़ाहिर इंसान इंफरादी तौर पर और फैमिली के तौर पर और फिर इज्तिमाई तौर पर जो है वो अपना किरदार अदा करता। अब आप मैं बहरहाल बीबी का जिक्र है और ख़ातून का, तो एक ख़ातून किस तरह जो है वो अपना किरदार अदा करती है। ख़ातून का किरदार सोसाइटी में बहुत गहरा किरदार है। एक ख़ातून, जबकि एक ख़ातून होते हुए अगर वो सिर्फ हिजाब करती है तो उसका हिजाब माशरे में असरात मुरतब कर देता है। यानी सिर्फ एक उसका एक अमल कि जो उसका एक हिजाब है, जो कि उसकी इनफरादी ज़िंदगी पे भी असर अंदाज है, उसकी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन माशरे में उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। माशरा फसाद से, बुराई से, मुश्किलात से, पता नहीं किन किन मुसीबतों से बच जाता है सिर्फ एक हिजाब करने से उसके। और उसके अलावा भी बहरहाल इस्लाम ख़वातीन को काम करने से मना नहीं करता, प्रोफेशन से मना नहीं करता, लेकिन वही हुदूद इलाही के अंदर रहते हुए अगर वो अपना किरदार अदा करे। एक ख़ातून अगर बीवी है तो वो एक घर के लिए माया सकून बन सकती है। वो एक घर को
جو ہے وہ ایک بہترین گھر بنا سکتی ہے. وہی خاتون پھر جب ماں بنتی ہے تو اپنی آغوش میں ایک ایسے کردار پیدا کر سکتی ہے جو سوسائٹی پہ اثرات مرتب کرتے ہیں. یعنی صرف ایک خاتون کا کام ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ہی خاتون ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, زوجہ ہے, ہر زاویے سے اس کا کردار. اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ تخلیق پروردگار کا ایک بہترین نمونہ ہے اور خدا نے اسے بہترین خلق کیا ہے, یقیناً ظاہری طور پر لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں. یہ پابندیاں اس کی بقا کے لیے ہیں. یہ کیونکہ دیکھیں جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ارزش زیادہ ہوتی ہے, تو اسے سڑک پہ نہیں رکھا جاتا, اسے چھپا کر, اسے اگر کوئی بہت بہترین پتھر بھی ہو تو آپ دیکھیں میوزیم میں کتنے سیکیورٹی کے اندر وہ ایک پتھر رکھا جاتا ہے, کیونکہ وہ پتھر قیمتی پتھر ہے. سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر آپ کو, ٹھوکرے مارتے ہوئے پتھر آپ کو نظر آئیں گے جس کی کوئی قیمت نظر نہیں آتی. تو خدا نے خاتون کو بہت قیمتی بنایا ہے, اس قیمتی بنانے کے لیے اسے ان حجابات میں رکھا ہے, اور یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے. آج جو معاشرہ, جو ویسٹرن آئیڈیالوجی جو ہے وہ خواتین کو کہتی ہے کہ بہرحال باہر نکلو, مرد کے برابر رہو, اور لباس میں اور اپنی باقی چیزوں میں جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اصل میں وہ معاشرہ, یا یوں کہیں کہ وہ نفس حیوانی یعنی انسان کا نفس ہے جو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکال رہا ہے. وہ اس کی بقا کے لیے, یا اس کے, آپ پڑھے لکھے ہیں سارے لوگ, آپ انٹرنیٹ پہ سٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں ان معاشروں میں جہاں بے بند و باری کے ساتھ خاتون کو باہر رکھا گیا ہے. کتنی مشکلات ہیں, کتنی زیادتیاں ہیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد زندگی کچھ نہیں ہے, خودکشیاں ہیں, فیملی سٹرکچر نہیں ہے. اسلام اگر ایک گھر کی تشکیل کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اصل میں انسانیت کی بقا اسی گھر کے اندر ہے. تو یہ سوسائٹی فارمیشن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک معاشرے کی تشکیل دی جائے, اور اس کے لیے پہلا کردار ظاہر ہے خاتون کا, ایک نیوکلیس کا کردار ہے. وہ درمیان میں اگر اچھی ہے تو پورا گھرانہ بہتر ہو سکتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ صحیح نہ ہو تو پورا گھر بکھر سکتا ہے. تو ہم سب سے پہلے ظاہر انسان اپنی تربیت کرے, اپنے آپ کو دیکھے, اس کے بعد بہرحال اپنے گھر کی تربیت کرے. یہ کردار کے لیے انسان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, انسان کے اندر کا جو شخص ہے, وہ بہت ضروری ہے. بہرحال ہم ظاہر پر توجہ دیتے ہیں, ظاہر پہ توجہ دینا بری بات نہیں ہے. اسلام بھی کہتا ہے صفائی نفس ایمان ہے, آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں, ستھرا رکھیں. مہنگا اور سستا پہننے سے شخص اچھا نہیں بنتا, صاف رہنے سے انسان اچھا بنتا ہے. اور یہی چیز انسان کے کردار کی بہرحال عکاسی کرتی ہے کہ انسان بہرحال اپنے آپ کو بہتر رکھے. لیکن یہ ظاہری بہتری ہے, جتنا کر لیں, خوشبو لگا لیں آپ, عطر لگا لیں آپ, کچھ بھی لگا لیں آپ, خوشبو آئے گی آپ کے بدن سے, لیکن جب تک باطن کا کردار خوشبودار نہ ہو تو آپ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کر سکتے. آپ کا باطن خوشبودار ہونا چاہیے. اس باطن کی خوشبو معطر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی زبان کو اس قابل کرے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ کہے کہ جس سے اس کے باطن پر اثرات مرتب ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ باہر سے لیتے ہیں اور آپ کے اندر اثر کرتی ہیں, لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ جو اندر سے بولتی ہے مگر اثر اندر کرتی ہے. یعنی جو آپ جملہ کہتے ہیں وہ آپ خود پھنستے جا رہے ہیں اس کے اندر. اچھی بات کہی ہے تو مایا ہے, ثروت ہے آپ کے لیے, مایا بقا ہے آپ کے لیے, لیکن اور غلط بات کہی ہے تو یہ تیر ہے جو نکل گیا, جو پلٹے گا نہیں, اور آپ کو نقصان ہے. بعض اوقات انسان اپنی زبان کے نکلے ہوئے جملے کی وجہ سے گرفتار ہو جاتا ہے اور قید میں ہوتا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم کچھ کہتے نہیں ہو تو لفظ تمہارے غلام ہیں, اور جب تم نے کہہ دیا تو پھر تم لفظوں کے غلام ہو. تم غلام بن گئے, پھر وہ تو بات نکل گئی بات. اور عقل مند وہ ہے کہ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے.
نہ کہ بولنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ سوچتا عقل مند وہ نہیں ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو ایک چیز جو بہرحال معاشرہ سازی کے لیے میں بہرحال گفتگو زبان پہ تو بہت ساری ہے, میں کہیں اور لے جاؤں گا. اور پھر رضا بھائی کل کہہ رہے تھے مولانا صاحب کچھ بھی کہیں ہمیں تو آپ کی باتوں سے برزخ ہی یاد آتا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ ہر میری باتیں سنیں اور برزخ کی طرف جائیں. عزیزان محترم, زبان کے لیے جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیز احادیث کی روشنی میں بہت امپورٹنٹ ہے, جو کردار بناتی ہے, معاشرہ سازی کرتی ہے اور مبتلا بے مسئلہ ہے, وہ انسان کا حلم اور بردباری ہے. یعنی اس کی پرسنالٹی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو اس کو بہترین انسان بنا سکتا ہے. اور یہ حدیث بہرحال قرآنی ہے, اس کا بس ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں, ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام وہ انسان بہرحال معاشرے میں مبتلا ہے, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہے, گھر کے اندر بھی یہ معاملہ, کیونکہ بہرحال حضرت کا ذکر ہے تو گھر کی تشکیل, گھر کا ہونا, اور ظاہر ہے سب سے زیادہ انسان اپنے گھر کے اندر مواجہ. باہر تو احترام میں, اخلاق میں, دکھاوے میں کہ لوگ کیا سوچیں گے, انسان بہت آرٹیفیشل ہوتا ہے. یعنی باہر آپ ملتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل رہیں, مطلب لوگ کیا سوچیں گے. انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, بسم اللہ, الحمدللہ, التماس دعا, جزاک اللہ, جتنی عربی آتی ہے انسان باہر بول لیتا ہے سب سے, لیکن اصل انسان گھر کے اندر ہوتا ہے. گھر میں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, گھر میں کوئی اس کو سننے والا نہیں ہے, کچھ روکنے والا نہیں ہے, ٹوکنے والا نہیں. وہاں پتہ چلتا ہے کہ اصل انسان کیا ہے. وہاں یہ زبان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہاں یہ کردار کو بناتی ہے. عزیزان محترم, وہاں امام فرماتے ہیں, بہرحال امام نے معاشرے کے لیے اس بات کو کہی ہے, آپ اس کو سوسائٹی کے اوپر, اس کو گھر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو تشکیل دے سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ایک دفعہ برا کہے تو تم اسے پلٹ کر برا مت کہو. یعنی کوئی تمہیں کچھ کہے غلط ہے, تمہیں کہے کہ نہیں ہے تمہارا, تو تم اسے پلٹ کے اس کو برا مت کرو. حتیٰ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ برا کہے تو تم اسے 1 دفعہ بھی برا مت کہو. یہ مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. آدمی گھر چھوڑ کے آتا ہے, ذرا سا آنکھوں کے اشارے سے وہ غلط کہہ دے, تو میں خاندان تک نہیں چھوڑتا آدمی. 1 دفعہ برا کہے چپ رہو, 10 دفعہ برا کہے امام کا چپ رہو, خاموش رہو. حلم, بردباری, شخصیت, اسی کو کہتے ہیں. اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر, اگر جو اس نے تمہارے لیے جو برائی کا ذکر کیا ہے, اگر وہ تمہارے اندر برائی پائی جاتی ہے تو اس سے کہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا, اور اگر یہ برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی اور تم نے کہی ہے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں. تو آپ دیکھیں اگر ایسے لوگ ہو جائیں تو نہ معاشرے میں کوئی لڑائیاں ہو, نہ معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو, نہ کسی کا دل خراب ہو, سب آپس میں کیسے ہو جائے. خوبی معاشرہ سازی ہے, امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ, لیکن یہ بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر گھر کے اندر جب ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہاں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. زوجہ نے کچھ کہہ دیا, انسان ہے, بہرحال انسان ہے, مرد نے کچھ کہہ دیا, آپس میں کچھ ہو گیا, فیملی کی باتوں میں کچھ ہو گیا, فلانے نے یوں کہہ دیا, فلانے نے یہ کر دیا, ہم نے تو ان کے ساتھ اچھا کیا تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم نے تو ان کے بچوں کو یہ دیا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. خوب معاشرہ اسی میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ معاشرہ سازی کی طرف نہیں بڑھا, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگا ہوا ہے, اور ایک دوسرے مقابلے میں کبھی بھی کوئی نہیں جیتے گا. آپ ہمیشہ سے آپ کوشش کرتے ہیں آپ کا گھر آگے اوپر آئے آپ کی فیملی کے باقی لوگوں کے اوپر. آپ فیملی کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ میں فیملی کے افراد کے اوپر میں اوپر آؤں. زوجہ بعض اوقات مرد کو سرپلس کرنے کے چکر میں, مرد جو ہے وہ زوجہ کو دبانے کے چکر میں ہے, بچوں کو الگ دبانے کے چکر میں, بچے الگ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ اور سمجھنے کو. اس ان بیلنس سچویشن میں ہم کیسے ایک معاشرہ تشکیل دیں کہ جس میں امام تشریف لے کر آئے. ہم خود سوچیں. ہم دوسروں میں کہتے ہیں کہ بھائی 313 ہو, 313 چھوڑیے, اس لیے ہم تو ٹھیک ہو جائے. 313 تو ہے, وہ تو کنفرم ہے, ان کے تو نام بھی ہے, سب کچھ ہے. 313 کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ 313 کے بعد کا ہے کہ جو 5000 10,000 کی جو امت ہے وہ امت نہیں بن رہی ہے. وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جن کا امت نہیں ڈیزائن ہو رہی ہے.
امت مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. امت کسی بڑی چیز کو دیکھتی ہے کہ نہ اصل چھوٹی سی چیز ہے، اس کو حل کیا جائے. انسان اپنی گھر کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے علماؤں کی